सिमरन का पति 2 बच्चों को छोड़कर दुनिया से चला गया तो कुछ दिन मोहल्ले वालों ने खाना दिया, लेकिन धीरे धीरे घर में कोई चीज़ न रही तो सिमरन बच्चों की भूख को देखकर बाहर निकल गई और होटल पर बर्तन धोने लगी। और शाम को उसे कुछ पैसे मिले तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिल गया। वो बोला, मेरी बेटी बीमार है, मेरी मदद कर दो। तो सिमरन उस बूढ़े आदमी को पैसे देकर चली आई और बच्चों को बोली, थोड़ी देर तक खाना आ जाएगा, और खुद आंचल में मुंह छुपाए आंसू बहाने लगी। बच्चे सो गए और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आवाज़ आई तो सिमरन की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सिमरन कभी अपने हाथों में पकड़ी अपनी तनख्वाह को देख रही थी जो उसने पूरा महीने मेहनत करके कमाई थी, तो कभी अपने सामने रोते हुए बूढ़े आदमी को जो उस वक्त बेबसी से उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था, ऊपर वाले के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। वो बहुत रोए जा रहा था। इस सड़क से गुजरने वाला हर इंसान का हाथ पकड़कर उसकी मिन्नतें कर रहा था कि मेरी एक ही तो बेटी है, वही मेरा सहारा है, ऊपर वाले के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो, वरना हॉस्पिटल में वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार न था। कोई उसका हाथ झटक देता तो कोई उसे पीछे धकेल देता, तो कोई उसके सामने हाथ जोड़कर कहता कि माफ़ करो बाबा, क्यों हमारी जान खा रहे हो। सिमरन उस समय बस स्टॉप पर खड़ी थी, अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी। जब सामने सड़क पर यह नज़ारा देखने को मिला तो उसका दिल तड़प कर रह गया था। आज उसे तनख्वाह मिली थी जो उसने मुट्ठी में बंद कर रखी थी। इतने ज़्यादा पैसे न थे कि पर्स में रखती, फिर ये भी डर था कि कहीं पर्स कोई छीन कर न ले जाए। उस इंसान की बातें सुनकर, उसके आंसू देखकर, इस बुढ़ापे में उसके कपकपाते जुड़े हाथ देखकर सिमरन का दिल पिघल कर रह गया था। उसकी आंखें भी भीग चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो बूढ़ा किस दर्द से गुजर रहा है। उसका पति भी बीमारी की हालत में उसे छोड़कर गया था। वो भी यूं ही रोती थी और लोगों की मिन्नतें करती थी कि कोई उसके पति के इलाज के लिए पैसे दे दे, और उसे धुतकार दिया जाता था। अचानक ही सिमरन को लगा जैसे इस बूढ़े की जगह वो खड़ी गिड़गिड़ा रही है, रो रो कर लोगों से कह रही है कि मेरी मदद करो। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए थे ताकि चुपके से बूढ़े आदमी के हाथ में अपनी सारी तनख्वाह रख दे। हो सकता है कि उसकी बेटी बच जाती, लेकिन तीसरे कदम पर उसके पैर जम गए। अंदर से किसी ने उसे झिंझोड़ा था। अपने बच्चे घर में रोते बिलखते नजर आए, जिन्होंने पूरा महीना बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी खाकर गुजारा किया था। वो सोच रही थी कि घर जाते ही सबसे पहले राशन लेगी और घर में बच्चों को अच्छा खाना खिलाएगी। वो खुद भी भूखमरी की ज़िंदगी गुजार रही थी, इसलिए बच्चों के रोते चेहरे पाँव की बेड़ियाँ बंधे थे। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। बस ये बेचैनी थी कि या तो उस बूढ़े की कोई मदद कर दे, या फिर उसकी बस जल्दी से स्टॉप पर पहुँचे और वो बैठ जाए। जो दिल दहला देने वाला नज़ारा वो देख रही थी, वो चाहती थी कि उसकी आंखों से वो सब गायब हो जाए। दिल में बेचैनी बढ़ी थी। वो बूढ़ा घुटनों के बल बैठकर तेज़ तेज़ रो रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरी मदद कर दे। अगर मैं खाली हाथ हॉस्पिटल गया तो मेरी बेटी बेबसी से मुझे देखकर कहने लगेगी कि वो जीना चाहती है, उसकी ज़िंदगी कुछ पैसों की मोहताज है। मैं उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। ऊपर वाले मेरी परीक्षा मत ले, मैं ये नहीं देख सकता। सिमरन को लगा उसका दिल फट जाएगा और उस बूढ़े की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अब उसे किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं था। ख्याल तो बस यह था कि उसकी बच्ची बच जाए। फ़ौरन रोड क्रॉस करके बूढ़े आदमी के पास पहुंची, अपनी तनख्वाह उसके हाथ पर रख दी। उस इंसान ने एक नज़र सिमरन की तरफ देखा और दूसरी तरफ हाथ में पकड़े हज़ारों के कई नोट देखकर उस बूढ़े ने तो शुक्र भरी निगाह से सिमरन की तरफ देखा, उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, ऊपर वाला तुम्हारी सारी परेशानियां और मुश्किलों को दूर कर दे। बेटा, तूने रोते हुए बाप की आंखों से आंसू को पूछा है, देखना ऊपर वाला तेरे दिन कैसे बदल देगा। वो रोते हुए सिमरन को दुआ दे रहा था। वो वहाँ से पलट गई, साथ ही उसके बस भी आ चुकी थी। खामोशी से जाकर बस के अंदर बैठ गई। अब ये सोच रही थी कि घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगी, जो कई दिन से इस उम्मीद पर थे कि माँ को तनख्वाह मिलेगी तो पेट भरकर खाना खाएंगे, और जब माँ का खाली हाथ देखेंगे तो क्या जवाब देगी उन्हें।
کس طرح سے کہے گی 1 مہینہ اور صبر کر لو۔ پھر یہ سوچنے لگی کہ اس مہینے میں نے وہ کیسے گزارا کرے گی۔ پیسوں کی شکل تو پھر پورے 1 مہینے بعد سے دیکھنے کو ملے گی۔ اب تو محلے کا دکاندار بھی اسے راشن دینے سے صاف انکار کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ پہلے مجھے پچھلے پیسے دو پھر بات کرنا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تھے، سب کچھ یاد آنے لگا۔ پھر اس کا پتی جب کماتا تھا تو اس کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے، وہ بہت امیر نہ تھے تو غریب بھی نہ تھے، اچھا خاصا کھاتے پیتے تھے۔ اس کے 2 بچے تھے، دونوں بیٹے تھے اور وہ بھی جڑواں، دونوں کی عمر 9 سال تھی۔ لیکن پتی کی بیماری میں تو اس نے گھر کی ہر قیمتی چیز بیچ دی تھی، بس ایک سر چھپانے کے لیے گھر بچا تھا۔ وہ اپنے گہنے، گھر کا قیمتی سامان سب کچھ بیچ کر اپنے پتی پر لگا چکی تھی۔ جب پیسے ختم ہونے کے باوجود بھی پتی ٹھیک نہ ہوا تو اس نے لوگوں سے مدد مانگنے لگی، لیکن اس وقت اسے اپنوں کا اصل روپ نظر آیا تھا۔ سب نے اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا، سب کے گھروں میں وہ جا کر منتیں کر چکی تھی، بار بار کہتی کہ میری مدد کر دو، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ پتی کی موت کے بعد کچھ دن تو محلے والوں نے اس کی مدد کی تھی، کوئی اس کے ہاتھوں پر کچھ نوٹ رکھ جاتا، کوئی گھر میں راشن ڈال جاتا تو کوئی پکا ہوا کھانا دے جاتا، مگر دھیرے دھیرے سبھی اسے بھولنے لگے تھے۔ وہ بھی کب تک کسی کے سہارے پر گھر پر بیٹھی رہتی۔ مہینہ گزرا تھا کہ بچوں نے اسکول جانے کی ضد کی، لیکن اس کے پاس اسکول میں دینے کے لیے فیس نہ تھی۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس کے دونوں بیٹے فرسٹ پوزیشن لاتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ اسکول چلی گئی کہ شاید اسکول والے انہیں فری میں پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب یہ بات سمرن نے بچوں کے اسکول کے پرنسپل سے کہی تو وہ غصے سے کہنے لگی، ہم نے اناتھالیہ نہیں کھول رکھا ہے جو بچوں کو فری میں شکشا دلوائیں گے، یہ ویسے بھی پرائیویٹ اسکول ہے۔ سمرن کہنے لگی کہ جیسے ہی اس کی کہیں نوکری لگ گئی تو بچوں کی فیس اکٹھی بھر دے گی، لیکن اوپر والے کے لیے بچوں کا سال مت خراب کرے۔ میڈم نے کہا کہ نہیں، وہ اس طرح سے اگر بچوں پر ترس کرنے لگی تو آدھے سے زیادہ اسکول کے بچے تو فری میں پڑھنے کے لیے کہیں گے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ایسا کرے، اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ڈال دے، وہاں پڑھائی فری ہے۔ سمرن بچوں کو جب آپ واپس لائی تو یہی سوچ رہی تھی کہ بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ڈال دے گی، لیکن انہیں شکشا ضرور دلوائے گی۔ اگلے دن اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا اور وہ دوسروں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے، لیکن وہ پیسے پورے نہیں ہوتے تھے، ان سے تو بس وہ آٹا ہی خرید سکتی تھی۔ کبھی تھوڑی سی شکر اور تیل لے آتی اور بچوں کے پراٹھے کے اوپر شکر ڈال کر دے دیتی، لیکن ایک دن جب دونوں بچے اسکول سے گھر آئے تو رو رہے تھے۔ سمرن نے کارن پوچھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے، دونوں کے ہاتھ لال ہو رہے تھے۔ کہنے لگے کہ ٹیچر نے بہت زور سے ڈنڈا مارا ہے، کہتے ہیں کہ اتنے دن سے تم لوگ اسکول آ رہے ہو، تم لوگوں نے یونیفارم کیوں نہیں خریدا؟ یہ کہہ کر ایک بیٹے نے اپنی شرٹ اتاری تو سیما کا تو دل دہل گیا تھا، پوری کمر پر ڈنڈوں کے نشان تھے۔ کہنے لگا، ماں ہمیں اسکول میں نہیں پڑھنا، یہاں کے ٹیچر بہت سخت ہیں، بات بات پر بہت مارتے ہیں۔ سمرن نے جب جا کر یہ بات وہاں کے پرنسپل سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو خود سوچنا چاہیے، اب ایسی بھی کیا غریبی ہے کہ آپ یونیفارم بھی بچوں کو نہیں دلا سکتی۔ سمرن نے کہا کہ اس کے واقعی حالات بہت خراب ہیں، جیسے ہی پیسے جمع ہوں گے وہ یونیفارم لے لے گی، لیکن میڈم نہ مانی اور کہنے لگی کہ ان بچوں کو واپس لے جاؤ، جب یونیفارم ہوگا تو پھر لے آنا۔ سمرن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، ایسا سمے تو کبھی اس پر نہیں آیا تھا، ہمیشہ اس نے بچوں کی فیس سمے پر دی تھی۔ اس کے بچے تو پڑھائی میں بھی اچھے تھے، جب سے اسکول میں آئے تھے ایک بار بھی انہوں نے ٹیسٹ غلط نہیں دیے تھے۔ سمرن میڈم کے سامنے آخری بار کوشش کرتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی اور پھر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میڈم میں ایک عورت ہوں اور میرے یہاں تو یہی 2 جڑواں بچے ہیں، میں اپنے پتی کی موت کے بعد پہلی بار گھر سے نکلی ہوں اور نوکری ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ اپنے بچوں کا خرچ اٹھا سکوں، ان کا پیٹ پال سکوں۔ میری نوکری شروع ہوئے کچھ ہی سمے ہوا ہے، میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو یونیفارم خرید سکوں۔ اوپر والے کے لیے میرے حالات پر ترس کھاؤ اور میرے بچوں کو اسکول میں پڑھنے کی انومتی دے دو۔ فیس نہ دے پانے کی وجہ سے
ہی تو میں نے انہیں پرائیویٹ اسکول سے نکلوا کر یہاں داخل کروایا ہے۔ اب آپ میرے بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھیں گے تو یہ پڑھ نہیں پائیں گے اور زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ پھر تو ساری بات سننے کے بعد ایک عجیب سی نظر سمرن پر ڈال کر کہنے لگی کہ دیکھو، میں یہاں پر تمہاری پریشانیاں سننے کے لیے نہیں بیٹھی۔ ہمارے بھی کچھ قانون ہیں جن کو ہمیں اپنانا ہوتا ہے۔ تم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ، جب پیسے ہوئے، یونیفارم بن گیا تو داخلہ کروا دینا۔ جب میں نے ان کی بات سنی تو اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور اداسی بھری نظر پرنسپل پر ڈالی۔ اسکول سے باہر نکل آئی۔ بچے بھی بہت پریشان تھے، ماں سے سوال کر رہے تھے، اب ہم کیا کبھی نہیں پڑھیں گے؟ کیا آپ ہمارا ایڈمیشن کسی اور اسکول میں کروائیں گی؟ کیا ہوتا ماں جو ہمارے پاس پیسے ہوتے اور ہم بھی نیا یونیفارم پہن کر جاتے؟ پہلے ہی پڑھائی میں اتنا لاس ہو گیا اور اب نہ جانے کب ہماری یونیفارم بنے گی۔ بچوں کی باتیں سن کر تو سمرن کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ گھر آئی اور بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگ چنتا مت کرو، میں کوئی اور کام ڈھونڈتی ہوں تاکہ زیادہ پیسے کما سکوں اور تم لوگوں کو نئی یونیفارم بھی دے سکوں۔ اگلے دن سمرن اور گھروں میں جانے لگی اور کام مانگنے لگی، مگر کسی نے بھی اسے نہ رکھا تھا اور نہ ہی کسی کو نوکری کی ضرورت تھی۔ سارا دن بھٹکنے کے بعد واپس گھر لوٹی تو بچے پوری امید سے ماں کو دیکھنے لگے، مگر وہ خالی ہاتھ تھی۔ کئی دن تک تو وہ نوکری ڈھونڈتی رہی اور اپنے محلے سے نکل کر شہر کی طرف چلی آئی۔ اسے ایک ہوٹل نظر آیا تھا جہاں پر 12-13 سال کا لڑکا برتن مانج رہا تھا۔ سمرن فوراً ہوٹل کے مالک کے پاس چلی گئی اور جا کر کہنے لگی کہ صاحب جی، میں غریب اور بے سہارا عورت ہوں، مجھے کام کے لیے رکھ لو۔ میں آپ کے ہوٹل میں جھاڑو پوچھا کر دیا کروں گی اور برتن مانج دیا کروں گی، بدلے میں مجھے پیسے دے دیا کرنا۔ مالک نے جب اس عورت کو دیکھا تو پہلے تو فوراً انکار کر دیا، کہنے لگا کہ نہیں، میں کسی عورت کو یہاں پر کام کرنے کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ یہاں پر کام کرنے والے نوکر سبھی مرد ہیں، پھر کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو بات مجھ پر آ جائے گی۔ سمرن ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں پوری طرح گھونگھٹ میں رہ کر سارا کام کروں گی، میری حالت پر رحم کرو، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کام کی ضرورت ہے۔ اس کے آنسو دیکھ کر مالک کا دل پگھل گیا۔ مجبوراً اسے سمرن کو اپنے ہوٹل پر برتن مانجنے کے لیے رکھنا پڑا۔ سمرن تو بہت خوش تھی، وہ انسان سمرن کو زیادہ ہی پیسے دے رہا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اس مہینے کی تنخواہ سے وہ اپنے بچوں کا یونیفارم تو لے لے گی۔ صبح سے شام تک اسے یہیں پر کام کرنا تھا۔ جو کھانا بچ جاتا وہ مالک سمرن کو دے دیا کرتا۔ جس محلے میں وہ رہتی تھی وہاں پر یہ خبر پھیلنے لگی کہ سمرن تو ہوٹل پر جا کر مردوں کے ساتھ کام کرتی ہے اور وہاں پر برتن دھوتی ہے۔ کئی لوگ باتیں بنانے لگے اور اس کو بھلا برا کہنے لگے۔ کئی گاؤں کی عورتیں سمرن کے گھر بھی آئیں اور کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ تم نے نکالا ہے؟ کیا تمہیں پتی کی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں؟ یہ کہاں ہوٹلوں میں جا کر تم کام کرتی پھر رہی ہو، یا کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی؟ سمرن نے یہ سنا تو حیرت میں پڑ گئی۔ وہ پہلے تو چپ رہی، مگر جب لوگ حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو وہ پھٹ پڑی اور رونے لگی، کہنے لگی کہ میں کب تک تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہوں گی؟ کب تک میں تم لوگوں کے دروازے پر نظر جمائی رکھوں گی کہ کوئی آئے ہمیں آٹا سبزی لے کر دے؟ تم لوگ تو اپنے گھروں میں خوش ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہو، مگر میرا اور میرے بچوں کا کیا؟ کہ ہم بھوکے رہ کر مر جائیں؟ محلے کا دکان والا جو ہر طرف یہ افواہ پھیلا رہا ہے میں ہوٹل پر کام کرتی ہوں، کیا آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ اس نے مجھے سامان کب دیا تھا؟ جب بھی کوئی چیز لینے جاؤں تو یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ پہلے پرانا ادھار چکا دو، تبھی اور چیزیں ملیں گی۔ جب آپ سب لوگوں نے ہم سے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ وہ اسے برا سمجھنے لگے اور اس پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ یہ محلہ چھوڑ کر چلی جائے۔ ہم گھر سے باہر نکل کر کام کرنے والی عورتوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بڑی مشکل سے اس نے لوگوں کے طعنے سنے تھے اور اس کے باوجود ڈٹ کر کھڑی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ غلط نہیں ہے۔ جو وہ کر رہی ہے وہ اپنے بیٹوں کے پیٹ پالنے کے لیے کر رہی ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ آج میرے پیچھے پڑے تھے، کل کسی اور کے پیچھے پڑ جائیں گے۔
گھر میں راشن نہ ہونے کے برابر تھا، صرف اتنا ہی آٹا بچا تھا کہ اگر وہ دن میں ایک وقت کھانا کھاتے تو یہ مشکل سے ایک ہفتے تک آٹا استعمال ہو سکتا تھا۔ اسے فکر ستانے لگی تھی۔ کچھ دن تک تو ہوٹل سے کھانا لاتی رہی، مگر اس کے لیے باسی کھانا بچتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہوٹل میں کام کرنے والے باقی نوکروں میں سے کوئی نہ کوئی وہ کھانا لے جایا کرتا اور اس کی باری نہ آتی۔ مجبوراً بچوں کو بھوکا رہنے کی نوبت آ گئی۔ وہ 2 دن میں ایک سمے کا کھانا کھا سکتے تھے اور باقی سارا دن پانی پی کر گزارا کرتے۔ جب بھی ماں گھر آتی تو امید سے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے کہ شاید وہ اس بار ہوٹل سے کچھ لے آئے، مگر اس کے ہاتھ خالی ہوتے۔ سمرن اپنے بچوں کو بہلانے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا، جیسے ہی تنخواہ ملے گی میں تم لوگوں کے لیے مزے مزے کے پکوان بناؤں گی، تم لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ تو بچے خیالی پلاؤ سن کر خوش ہوتے رہتے اور اس وقت کا انتظار کرتے رہتے۔ ہر رات یہی سوچتے کہ آج ماں کی تنخواہ ملنے میں اتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سارا دن ہوٹل پر کام کر کے تھک جایا کرتی تھی۔ اسے انتظار تھا تو صرف تنخواہ کا۔ جیسے ہی وہ 1 مہینہ گزرا اسے تنخواہ مل گئی۔ مالک نے جب اسے تنخواہ دی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ وہ مسکرا کر ان پیسوں کو دیکھنے لگی۔ ان پیسوں کا انتظار تو اسے جانے کتنے ہفتوں سے تھا۔ 1 گھنٹہ اسے 1 سال کے برابر لگ رہا تھا۔ وہ خوشی سے ہوٹل کے مالک کا دھنیہ واد کرنے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ان پیسوں سے وہ سب سے پہلے راشن خریدے گی اور آج اچھا سا کھانا بنا کر اپنے بچوں کو کھلائے گی۔ کتنے دنوں سے وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ وہی وہ باقی پیسے بچا کر رکھے کہ ان پیسوں سے بچوں کی یونیفارم ملے گی تاکہ وہ اسکول میں جا سکے۔ اس کے بچوں کے جوتے کپڑے سبھی تو خراب ہو چکے تھے۔ پتی کے علاج نے تو گھر میں کچھ بھی نہ چھوڑا تھا۔ اس نے اپنے دہیز کا سامان بھی سیکنڈ ہینڈ کہہ کر بیچ دیا تھا تاکہ جو پیسے آئے اسے گھر کا خرچ چل سکے۔ اس دن ہوٹل کا کام ختم کر کے سمرن گھر جانے کے لیے نکلی۔ وہ روز بس سے آیا جایا کرتی تھی اور آج بھی وہ اپنی ساری تنخواہ ایک بوڑھے آدمی کو دے کر واپس گھر کی طرف آ رہی تھی۔ بس رکی تو سمرن کی آنکھیں کھل گئی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر گرے۔ اس کا بس اسٹاپ آ چکا تھا جہاں سے آگے 10 منٹ پیدل چل کر اس کو گھر پہنچنا تھا۔ اس کے قدم تو بھاری ہو چکے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر جا کر بچوں کو کیسے دلاسا دے گی۔ ہاتھ میں تو 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ اگر بچے پوچھیں گے تو وہ کیسے انہیں سمجھائے گی کہ اب وہ پیسے کسی بوڑھے آدمی کو دے آئی ہے۔ وہ سفر جو یہ تیز تیز قدم اٹھا کر 7-8 منٹ سے طے کر لیتی تھی، آج 20 منٹ لگ چکی تھی۔ گھر کے دروازے کے باہر پہنچ کر ایک گہری سانس لی اور اپنے اوپر والے سے کہنے لگی کہ میری مدد کرنا، مجھے اتنی ہمت دینا کہ میں اپنے بچوں کے سامنے جا سکوں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور گھر میں داخل ہو گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز بچوں نے سنی تو دوڑ کر باہر آئے۔ ان کی نظریں پہلے ماں کے چہرے پر اور پھر ماں کے ہاتھوں کی طرف تھی۔ انہیں تو پتہ تھا کہ آج ماں کو تنخواہ ملے گی اور سمرن بھی انہیں کہہ کر گئی تھی کہ ان کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آئے گی۔ آج وہ لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ بچوں نے ماں کو خالی ہاتھ دیکھا تو سوال کرنے لگے کہ ماں، کیا آج بھی آپ کو تنخواہ نہیں ملی؟ آپ راشن نہیں لائی؟ یہ بات سن کر سمرن مسکرائی اور کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، میں نے کہہ دیا ہے تھوڑی دیر تک سارا کھانا آ جائے گا اور تم لوگ بیٹھو، بتاؤ آج سارا دن کیا 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 تم نے؟ اس طرح سمرن اپنے بچوں کو باتوں میں الجھا چکی تھی۔ بیٹوں کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، کمزوری سے چہرے پیلے پڑ چکے تھے، مگر اس کے باوجود کھانے کے انتظار سے تو جیسے انہیں ایک نئی طاقت مل گئی تھی۔ وہ ماں کو اپنے سارے دن کا حال بتانے لگے۔ کافی دیر ہو چکی تھی مگر ابھی تک کھانا نہیں آیا تھا۔ بچے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے اور بچے سمرن سے کہتے کہ ماں کھانا کب آئے گا، بہت بھوک لگی ہے۔ سمرن انہیں پھر سے جھوٹا دلاسا دے جاتی۔ وہ آنچل میں منہ چھپائے رو رہی تھی کہ اب سارا مہینہ وہ کیسے بچوں کو یوں کھانے کے لیے ترستا دیکھے گی۔ اس کے بچے پانی پی پی کر کے اپنے پیٹ میں اٹھتے درد کو کم کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ کمزوری زیادہ تھی کہ پھر دونوں بچے ماں کی گود میں سر رکھے ہوئے کھانے کے انتظار میں سو گئے۔ بچوں کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا تھا کہ تبھی دروازے پر آواز آئی۔
اس وقت اس کے دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ سمرن اٹھی اور دروازے تک آئی۔ جیسے دروازہ کھولا تو سامنے وہی بوڑھا آدمی کھڑا تھا جو وہاں بس اسٹاپ پر تھے۔ سمرن کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہنے لگے کہ بیٹی، میں تمہیں کب سے ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا ہوں۔ اوپر والے کا شکر ہے کہ تمہارا گھر مل گیا۔ اس نے جب یہ سنا تو وہ ان کو دیکھنے لگی اور گھر میں آنے کو کہا۔ وہ بوڑھے آدمی گھر میں آئے تو سمرن نے پانی کا گلاس ان کے سامنے کیا۔ اس آدمی نے جیب سے پیسے نکال کر سمرن کے ہاتھ میں رکھے تو وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ پیسے آپ واپس کیوں کر رہے ہیں؟ ان سے تو آپ کی بیٹی کا علاج ہونا تھا۔ وہ انسان فوراً سمرن کو دعائیں دینے لگا اور کہنے لگا، اوپر والا تمہارا بھلا کرے۔ اس بڑے افسر کا جو آج اسپتال میں آیا تھا، جب اس نے میری معصوم بچی کو درد سے تڑپتا دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ میری بچی کا علاج اپنے خرچ پر کروائے گا۔ اس طرح جو تم نے پیسے دیے تھے وہ بچ گئے۔ تم بھی مجھے ضرورت مند لگ رہی تھی بیٹا، اس لیے میں تمہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں تک واپس آ گیا۔ اس نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بوڑھا پیسے دے کر وہاں سے چلا گیا اور وہ ان پیسوں کو واپس اپنے پاس دیکھ کر رونے لگی تھی۔ کس طرح سبھی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کتنی بڑی پریشا پر اتری تھی۔ وہ گھر سے باہر نکل گئی اور راشن لے کر آئی۔ اس نے کھانا بنانا شروع کیا تو اچھے پکوان کی خوشبو سونگھ کر بچے نیند سے اٹھ گئے۔ ماں کو خوشی خوشی کھانا بناتے دیکھا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ کچھ دیر بعد تینوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ سمرن اوپر والے کا دھنیہ واد کرتی رہ گئی۔ یہ اس کی پریکشا تھی جس میں وہ پوری اتر چکی تھی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد ہوٹل میں باورچی کام چھوڑ کر چلا گیا تو مالک نے سمرن سے کھانا بنانے کو کہا۔ اس کا کھانا اتنا سوادشٹ تھا کہ مالک اسی سے کھانا بنوانے لگا اور وہ بند کمرے میں رہ کر کھانا بنانے لگی اور اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ یہ سمرن کی پریکشا کے دن تھے جو اوپر والا اس سے لے رہا تھا۔ وہ اس پریکشا میں پاس ہو گئی تو اوپر والے نے اس کے لیے خوشی کے سارے دروازے کھول دیے تھے۔